यह है हुमैरा असगर का बाप। वो उन्होंने कब्रों के ऊपर खड़े होकर तस्वीरें बनाई हैं। यह है हुमैरा असगर की भाभी जो बराह रास्त इल्जाम आयद कर रही है कि ये कत्ल हुआ है। उसको किसी ने मर्डर किया है। यह है हुमैरा असगर का भाई जो ये कह रहा है कि हुमैरा असगर का कत्ल हुआ है। जो लग रहा है ना पूरी प्लानिंग से मामला तो है। क्या वाकई में हुमैरा असगर का कत्ल हुआ है और अब जो दो चीजों का इंतजार किया जा रहा था वो सामने आ चुकी है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको वो तहलका अंगेज इंकशाफात बताने वाला हूं जो बहुत सारे राजों से पर्दा उठाने वाला है और अफवाहों को दम तोड़ने वाला है। आइए सबसे पहली और अहम चीज़ की तरफ चलते हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई थी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जाहिर सी बात है कि जिस्म इतना गल चुका था कि उससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात सामने नहीं आ सकती थी कि कत्ल की वजह क्या है। अब कत्ल की वजह जानने के दो तरीक़ेकार मुमकिन थे। एक तरीक़ेकार ये था कि उनके जिस्म के आज़ा से सैंपल्स लिए जाएं और उन सैंपल्स को फिर केमिकल एग्जामिनेशन के लिए दिया जाए। केमिकल एग्जामिनेशन के लिए देने के बाद अब उसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है और उसमें ये बात कही गई है कि इनके जिस्म में जो 3 जगहों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें उनके बाल, जिसमें उसके जिगर और फेफड़ों के सैंपल लिए गए थे, उससे ये बात सामने आई है कि उन्हें जहर नहीं दिया गया और किसी भी तरह से उन्होंने कोई ड्रग इस्तेमाल नहीं किया है। तो दो बातें तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर आ रही है कि केमिकल एग्जामिनेशन से आप ये बात तो मालूम कर सकते हैं कि उन्हें जहर दिया गया है या वो ड्रग इस्तेमाल करते थे या नहीं करते थे। दो अफवाहों ने यहाँ दम तोड़ा है। जो लोग ये कहते थे कि हुमैरा असगर ने जो है वो मंशियात इस्तेमाल करती थी, तो यहाँ तो ये बात उनकी रद्द होती है। और दूसरी बात ये बात कही जा रही थी कि हुमैरा असगर को जहर दिया गया है, तो ये बात भी यहाँ पर लागू नहीं होती है। लेकिन एक हुमैरा असगर का एक इंटरव्यू देखिए, एक क्लिप छोटा सा देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा अली है और बहुत जल्द आप मुझे देखेंगे एक्सक्यूज मी में। ये हुमैरा असगर का आखिरी इंटरव्यू था जो हुमैरा असगर ने दिया था और हुमैरा असगर की आप चेहरे से ये बात और उनके जो ख्यालात हैं उनसे बात वाज़ेह तौर पर होती थी कि हुमैरा असगर अपने आप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली थी और उन्होंने कभी भी इस बारे में वो ख़ुदकुशी की तरफ कदम बढ़ाने वाली औरत थी नहीं। लेकिन मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया औरत नहीं थी, तो मैंने औरत का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? आपको ये लग रहा होगा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि हुमैरा असगर के इस चेहरे से उसकी उम्र कितनी होगी? यकीनन आपका ख्याल होगा 25 साल, 30 साल या फिर 35 साल। लेकिन हुमैरा असगर के पास 2 शनाख्ती कार्ड मौजूद थे। एक में हुमैरा असगर की उम्र तकरीबन 43 साल और उनकी पैदाइश सन 1983 की लिखी हुई अक्टूबर, जबकि दूसरा जो शनाख्ती कार्ड था उसमें उनकी पैदाइश 10 साल छोटी यानी कि 1993 की लिखी गई थी, जिसमें उनकी उम्र जो है वो तकरीबन 32 साल होती है। अब हुमैरा असगर की असल उम्र क्या थी? हुमैरा असगर की असल उम्र के बारे में इस बात से आप अंदाज़ा कीजिए कि उनके 2 शनाख्ती कार्ड मिले हैं। एक शनाख्ती कार्ड वो है कि जिसमें उनकी उम्र 43 साल लिखी गई है और एक उम्र वो है कि जिसमें उनकी उम्र 32 साल लिखी गई है। हुमैरा असगर की इन 2 शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर जब इनके बैंक अकाउंट्स को चेक करने की कोशिश की गई तो मालूम ये हुआ कि हुमैरा असगर का जो दूसरा वाला शनाख्ती कार्ड जिसमें उनकी उम्र 32 साल है, वो शनाख्ती कार्ड का कोई भी बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है। तो अब यहां से ये बात वाज़ेह हुई कि जो दूसरा वाला शनाख्ती कार्ड इनका चेक किया गया तो वहां से मालूम हुआ कि इनका बैंक अकाउंट उस वाले शनाख्ती कार्ड पर मौजूद है और इनका पासपोर्ट भी जो शनाख्ती कार्ड में जो उम्र 43 साल जिसमें लिखी हुई है वो है, यानी कि 40 साल और 3 साल। अब जब बैंक अकाउंट मालूम हो गया तो कुछ और राज भी मालूम हो सकते हैं। कुछ और राज इस तरीके से मालूम हो सकते हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि हुमैरा असगर के हालात इंतहाई ख़राब थे और वो क्या उनके पास काम नहीं था और पैसे नहीं थे। जब हुमैरा असगर के इस वाले बैंक अकाउंट को चेक किया गया है तो उससे ये मालूम हुआ है कि हुमैरा असगर के अकाउंट में तकरीबन 4.25 लाख रुपए मौजूद थे। यानी इतनी रकम तो मौजूद थी कि हुमैरा असगर आराम से इस घर का किराया 10 माह तक दे सकती है कि जिस घर में वो मौजूद थी। और तो क्या हुमैरा असगर के पास इसके अलावा पैसे नहीं थे? यहाँ से एक और बात सामने आती है। हुमैरा असगर के बारे में ये बात कही गई कि वो 7 साल से कराची शहर में मौजूद थी और उनका उनके वालिदैन के साथ कोई राब्ता नहीं था, मगर
اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ سن 2024 میں عید اور بقرعید میں دونوں سیزن میں حمیرہ اصغر اپنے گھر پر گئی تھی، تو کیا اس کے گھر میں تعلقات خراب تھے؟ اس کی بھابھی، اس کی سابقہ بھابھی، میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس کی بھابھی کو طلاق ہو چکی ہے اور اس کی بھابھی اب الگ رہتی ہے، اس کی بھابھی کو نے انٹرویو جان بوجھ کر دیا اور یہ خیالات بتانے کی کوشش کی کیونکہ اس کے تعلقات اب اپنے سابقہ سسر اور شوہر سے اچھے نہیں ہیں، تو اس نے بتانے کی کوشش کی کہ حمیرہ اصغر کے تعلقات اس کے گھر پر انتہائی خراب تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حمیرہ اصغر ہر چھٹیوں میں اپنے گھر جایا کرتی تھی، تو کیا والدین سے تعلقات اچھے نہیں تھے؟ اب یہاں پر دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ حمیرہ اصغر نہ صرف اپنے باپ کے ساتھ جایا کرتی تھی بلکہ اپنے باپ کے ساتھ یتیم خانے گئی تھی اور وہاں پر اس نے 2 لاکھ روپے کے تقریباً کپڑے یتیم بچوں کو دیے تھے اور وہ اپنی کمائی سے دیے تھے۔ اس کا مطلب ہے حمیرہ اصغر کے پاس پیسے بھی بہت اچھے تھے۔ تو پھر کیا یہ سوال اٹھتا ہے کہ حمیرہ اصغر کے اس پروفیشن سے ان کے والدین خوش نہیں تھے؟ اب یہ تاثر کا اثر کیا بنتا ہے یہ ذرا دیکھیے۔ حمیرہ اصغر کا ایڈمیشن جو ہوا تھا، حمیرہ اصغر نے جہاں سے تعلیم حاصل کی وہ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور ہے، جو کہ عام طور پر اسی حوالے سے مشہور ہے کہ وہاں پر جو آرٹس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حمیرہ اصغر کے وہاں پر ایڈمیشن ان کے والد نے کروایا تھا اور ان کو کالج سے لانا اور لے جانا بھی ان کے والد اور بھائی کی ذمہ داری تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ حمیرہ اصغر کے اس پروفیشن سے ان کے والد کو کوئی بھی تکلیف نہیں تھی۔ کسی نے کہا کہ ان کے والد بڑے مذہبی خیالات کے ہیں، لیکن جب ان کے گھر میں دیکھا گیا کہ نہ ہی ان کی والدہ کوئی نقاب کرتی ہے، نہ ہی ان کے بھائی کی کوئی داڑھی ہے، نہ ہی ان کے گھر پر کوئی مذہبی ماحول اس طریقے سے موجود ہے کہ جس میں زیادہ سختی موجود ہو، تو پھر یہ افواہیں کہاں سے گردش کرنے لگی؟ ہر ایک نے اپنی اپنی افواہوں کا الگ سے ذمہ دیا۔ اس میں کسی نے کہا کہ جناب ان کی سمیں بند ہو گئی تھی، ان سے رابطہ ایک عرصے سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ در حقیقت جب ہم نے اس حوالے سے انویسٹیگیشن کی ہے تو انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حمیرہ اصغر شروع میں فائلر نہیں تھی۔ ان کے نام پر جو چیزیں موجود تھی، پچھلے سال جب جولائی میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جن کے پاس جو بھی فائلر نہیں ہے ان کے سموں کو بند کر دیا جائے، تو حمیرہ اصغر کی سمیں بند کر دی گئی تھی، جس کے بعد حمیرہ اصغر نے اپنے دوسرے نمبر لے لیے تھے اور اس کے بعد انہوں نے ان نمبروں کو چلانا شروع کیا تھا اور اس کے بعد وہ فائلر بھی ہوئی تھی۔ یہ وہ میں ایکسکلوسیو خبریں آپ کو دے رہا ہوں جو ابھی تک یہاں پر موجود نہیں۔ تو پھر حمیرہ اصغر کا قاتل کون اور حمیرہ اصغر کا واقعی میں قتل ہوا ہے کہ جو میں نے آپ کو ابتدا میں بتائی اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہاں پر شکوک و شبہات کی بنیاد پر یہ باتیں کہی جا رہی ہے۔ پولیس ابھی تک اس بارے میں دعویٰ کرتی ہے کہ یہاں پر ان کی موت فزیکلی ہوئی ہے، انہیں کسی نے قتل نہیں کیا ہے، بلکہ اب کیا حادثاتی یا طبعی طور پر ان کی موت کس طریقے سے ہوئی، ابھی تک اس بارے میں کوئی شواہد نہیں۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ جسم اتنا زیادہ گل گیا تھا کہ جس سے معلوم کرنا ناممکن تھا کہ آخر ان کی موت کس وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد کیمیکل ایگزامینیشن کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور اب کیمیکل ایگزامینیشن میں بھی یہ بات آئی ہے کہ نہ وہ ڈرگ استعمال کرتی تھی اور نہ ہی انہیں زہر دیا گیا ہے۔ اب میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ 2 طریقہ کار ہوتے ہیں کہ کسی بھی واردات تک پہنچنے کے لیے۔ اب دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں شواہد اور گواہان کو جمع کیا جاتا ہے۔ شواہد میں اس وقت کسی کے پاس یہ ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے یہ بات دیکھی جا سکے کہ آخر بار ان کے گھر میں کون آیا تھا اور کس طریقے سے آیا تھا۔ یہ سوال ضرور ہے کہ آخر ان کے گھر کی کھڑکیاں کیوں کھلی ہوئی تھی جبکہ ان کی بھابھی یہ کہتی ہے کہ وہ ہمیشہ کھڑکیاں بند کر کے رہتی تھی۔ تو آخر اب فزیکلی کس طریقے سے اس بات کو جانچا جا رہا ہے یا پھر اس وقت سائنٹیفکلی اس بات کو جانچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بات پوسٹ مارٹم نے اور کیمیکل ایگزامینیشن میں سامنے نہیں آ سکی ہے کہ آخر اس قتل کے پیچھے قتل ہے یا پھر یہ طبعی موت ہے، ابھی تک اس کی جانچ نہیں کی سکتی۔ اب اس کے لیے طریقہ کار کیا استعمال کیا سکتے ہیں؟ گواہان ملے، شواہد ملے، اور وہ گواہان اور شواہد کے حوالے سے سی سی ٹی وی کیمرہ اس وقت کسی بھی طرح کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب کیا وہاں پر کسی ایسی چیزوں کو چیک کیا جائے کہ جہاں پر آپ کو فنگر پرنٹس کسی اور کے مل سکیں؟ ایک بات میں یہ بات بھی کہی گئی کہ وہاں پر کچھ سگریٹ کے ٹوٹے نظر آئے اور وہ سگریٹ کے ٹوٹے کیا حمیرہ اصغر سگریٹ پیا کرتی تھی یا پھر وہاں پر کوئی ایسا شخص آیا ہے کہ جس کی بنیاد پر اسے جانچا جا سکے کہ وہ سگریٹ میں کس کے شواہد یا کس کے سیمپلز ملتے ہیں۔ تو اب پولیس جب کیمیکل ایگزامینیشن سے بھی کچھ معلوم نہیں ہو رہا، پوسٹ مارٹم سے بھی معلوم نہیں ہو رہا، گواہان بھی اس طریقے سے مضبوط نہیں ہے، شواہد
شواہد بھی مضبوط نہیں ہیں، تو اب پولیس کس راستے پر جا رہی ہے اور کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کوئی مشکوک کال ہے؟ ایک اور بات چیز سامنے آئی، ایک دانش صاحب کے نام ہے، دانش نام ہے ان کا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی حمیرہ اصغر کے ساتھ دوستی تھی اور حمیرہ اصغر کہ انہوں نے کئی بار فون کیا اور ان کی بیل جا رہی تھی اور فروری تک ان کی بیل جا رہی تھی، فروری کے بعد ان کی بیل جانا ان کے موبائل پر بند ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک پوسٹ کی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ایک ایکٹریس غائب ہے، جس کے بعد ان کی واٹس ایپ کی آئی ڈی سے ان کی تصویر غائب ہو گئی۔ تو ظاہر ہے تصویر واٹس ایپ اگر آپ کا بند بھی ہو تو اس کی تصویر سے آپ غائب نہیں ہوتی ہے، تو اب وہاں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کسی نے ان کا موبائل بند کیا ہوگا، لیکن حیرت انگیز طور پر جب حمیرہ اصغر کے کمرے میں گئے تھے تو وہاں پر ان کے موبائلز موجود تھے۔ تو کیا اب کسی نے ان کے موبائل سے سارا ڈیٹا ریموو کیا یا ان کی تصویر کو ریموو کیا یا ان کے واٹس ایپ چینل کو بند کیا گیا؟ ابھی تک اس حوالے سے کوئی بھی شواہد موجود نہیں ہیں، افواہیں زیادہ گردش کر رہی ہیں، بیانات زیادہ گردش کر رہے ہیں اور اب ان کے ماں باپ، بھابھی اور بہن کے انٹرویوز بھی بہت ساری چیزوں کو واضح کر رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ ان کے والد یا ان کے بھائی جو کہ ان کے جنازے تک میڈیا کے سامنے نہیں آنا چاہ رہے تھے، اب یکدم میڈیا میں کیوں آئے؟ جب ہم نے اس حوالے سے تحقیقات کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس کی وجہ حمیرہ اصغر نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ ان کی ایکس بہو یا ان کی ایکس بیوی ہے، یعنی کہ حمیرہ اصغر کے بھائی کی ایکس بیوی ہے۔ در حقیقت حمیرہ اصغر کی ایکس بھابھی نے وہاں آ کر میڈیا کے سامنے آ کر بہت ساری باتیں کہی اور انہوں نے کئی طرح کی باتیں وہ کرنا شروع کر دی جس پر ان کے گھر والوں میں تشویش پائی گئی، جس کے بعد ان کے گھر والوں نے میڈیا کے سامنے آنا پسند کیا۔ تو اب اس سے پہلے ان کے گھر والے میڈیا میں جواب نہیں دے رہے تھے، لیکن حمیرہ اصغر کی جو سابقہ بھابھی ہے انہوں نے گھر والوں پر یہ الزامات عائد کیے کہ ہم نے میڈیا ان کی میڈیا میں کام کرنے کی وجہ سے گھر والے خوش نہیں تھے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جب انہوں نے گفتگو کی تو اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا کہ اب ان کے گھر والوں نے باقاعدہ یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ بھابھی گھر کی ہی رازداں بہت کچھ کہہ رہی ہیں تو اس کے بعد وہ سامنے آئی ہیں۔ اب تک کی جو فائل ہیں، اب تک کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے جو آ رہی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جو اس میں حقائق ہوں گے، افواہیں پر کام مت دھرا کریں، خبر کی بنیاد پر بات کیا کریں، چیزوں کو زیادہ ایگزیجریٹ نہ کیا کریں بلکہ حقیقت پر بات کیا کریں۔ ذرا دیجیے گا، اس میں مزید تفصیلات جو ہوگی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ نے کے بعد